बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात के इल्म में ये बात होगी कि रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को जामिअतुर रशीद के मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहब ने दीनी मदारिस के एक नए बोर्ड मजमुउल उलूम अल इस्लामिया का ऐलान किया। उसके बाद चंद और नए बोर्ड भी बन गए हैं। जब ये नए बोर्ड्स बने तो यहाँ बरतानिया में उलमा इकराम को तशवीश हुई। बाद हजरात ने मुझसे राब्ता किया और उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं इस बारे में कुछ मारूज़ात पेश करूँ। मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं नए बोर्ड्स के बारे में मालूमात हासिल करूँ। चनांचे मैंने मजमुउल उलूम के एक ज़िम्मेदार शख्सियत से राब्ता किया और उन्हें चंद सवालात भेजे। मेरा पहला सवाल ये था कि नए बोर्ड्स जो बने हैं और मजमुउल उलूम अल इस्लामिया का जो ऐलान हुआ है, इसका तालीमी निसाब क्या होगा। तो बताया गया कि तालीमी निसाब के अंदर दर्स निज़ामी के साथ साथ ग्रेजुएशन तक तालीम लाजमी होगी, यानी तालिब इल्म दौरे हदीस तक भी मुकम्मल तालीम हासिल करेगा और ग्रेजुएशन जो यूनिवर्सिटी की तालीम है यहाँ तक ये तालीम उसके लिए पढ़ना लाजमी होगी। बैक वक्त दोनों तालीम हासिल करेगा। मेरा अगला सवाल ये था कि ये जो तलबा यहाँ से फारिग होंगे ये क्या जॉब्स करेंगे। तो मुझे एक तफसील भेजी गई जिसमें ये बताया गया कि ये दीनी मदारिस के अंदर तदरीस के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी तदरीस कर सकेंगे। इसी तरह ये तलबा अगर CSS का इम्तिहान पास करे तो ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, वकालत पढ़ ले, कानून पढ़ ले तो वकील बन सकते हैं। इसी तरह इन तलबा ने चूंकि दीनी मदरसे के अंदर दरस निज़ामी के साथ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और अकाउंटिंग भी पढ़ी होगी तो ये तिजारती इदारों में काम कर सकते हैं, खुद अपनी तिजारत कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। फिर मेरा सवाल, आखिरी और बुनियादी सवाल ये था कि ये जो असरी तालीम आप हजरात देंगे दीनी तालीम के साथ, दरस निज़ामी के साथ, तो ये तो विफाक के मातहत भी हो सकती है। विफाक असरी तालीम से तो नहीं रोकता, तो फिर अलग बोर्ड बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई। इसका ताहाल मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया है और तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अलबत्ता जो प्रोग्राम हुआ और मजमुउल उलूम अल इस्लामिया का ऐलान हुआ वो प्रोग्राम मैंने भी देखा। उसमें जो बातें की गई हैं वो ज़्यादातर असरी तालीम के हवाले से और असरी तालीम की अहमियत को उसमें ज़िक्र किया गया है। यहाँ तक कि अकाबिरीन उलमाए देवबंद का भी जिक्र किया कि वो भी असरी तालीम को ज़रूरी समझते थे। बाद हजरात ने मुतकद्दिमीन उलमा का जिक्र किया कि वो भी जदीद तालीम हासिल करते थे। तो इस बारे में ये बातें, इससे ये समझ में आता है, ये तासुर मिलता है कि नए बोर्ड्स को इसलिए बनाया गया है कि असरी तालीम उसमें ज़्यादा हो और अकाबिरीन की भी ये राय बकौल उनके थी, मुतकद्दिमीन भी जदीद उलूम को हासिल करते थे। तो मैं इस बारे में चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। जहाँ तक अकाबिरीन की बात है तो मैं उसमें अपने अकाबिरीन में से हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की राय जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि वो जामिअतुर रशीद के भी बानी हैं। ये मेरे पास किताब है उनकी, अहसनुल फतावा, और ये उसका जिल्द नंबर 1 है। इसके सफ़ा नंबर 423 पर ये एक रिसाला है, अल हिदायतुल मुफीदा लितंज़ीहिल मदारिस मिनल उलूमिल जदीदा। हजरत मुफ्ती साहब से, मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया है कि दीनी मदारिस और जामियात में दीनदार असातिज़ा, दीनदार माहौल में उलूम जदीदा की तालीम दे, तो उस बारे में उनकी राय मालूम की है। हजरत ने उसका तफसीली जवाब दिया है जो 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मैं इसमें से 1-2 इक़्तिबास पढ़ देता हूं। हजरत फरमाते हैं, दीनदार माहौल और दीनदार असातिज़ा की निगरानी में
علوم جدیدہ کی تحصیل بنیت خدمت خلق و رضائے حق بلا شبہ موجب اجر و ثواب ہے، مگر اب آگے حضرت اپنی رائے بیان فرما رہے ہیں، مدارس دینیہ میں ان علوم کا اجرا تجربہ سے مضر ثابت ہوا ہے۔ اولاً اس لیے کہ بعض مدارس دینیہ میں علوم جدیدہ کو طبعاً و ضمناً جاری کیا گیا، مگر چند روز ہی میں وہ مدرسہ سوائے علم دین کے باقی سب فنون کا مرکز بن گیا اور علم دین برائے نام رہ گیا، اور پھر چند ایام کے بعد علم دین کا نام بھی ختم ہو گیا۔ اس کی اہمیت، اس کی بہت سے نظائر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس صورت میں مدرسے کی زمین، عمارت اور متعلقہ سامان جو تعلیم دین کے لیے وقف تھا، قیامت تک تعلیم دنیا اور یا بالواسطہ یا بلا واسطہ حدم دین کے لیے استعمال ہوگا، جس کا سارا وبال خشت اول رکھنے والے پر ہوگا۔ بالفرض حدم دین کا باعث نہ بھی بنے تو بھی جو وقف علم دین کے لیے مخصوص تھا اسے علم دنیا کے لیے مخصوص کر دینے اور ہمیشہ کے لیے جہت وقف کے بدل دینے کا عذاب تو بہر کیف ہوگا۔ حضرت کی رائے تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور جہاں تک متقدمین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ متقدمین علماء بھی جدید علوم حاصل کرتے تھے، تو حضرت کی رائے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، سو واضح ہو کہ متقدمین کی سرکاری زبان ایک مسلم قوم کی زبان تھی، اور فنون کی کتب کے مصنفین بھی مسلمان تھے اور اساتذہ بھی، اور وہ خودداری، خود اعتمادی اور جمیع علوم و فنون میں سبقت و امتیاز کے اتنے اونچے مقام پر تھے کہ انہیں پوری دنیا کے اقوام ہیچ نظر آتی تھی، اس لیے ان پر سرکاری زبان سیکھنے یا دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں کوئی خراب اثر پڑنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آگے فرماتے ہیں، اس کے برعکس سوء قسمت سے آج کل انہی علوم کی بطریق جدید تعلیم ذہنی پستی اور اغیار کی غلامی و احتیاجی کو قلب میں مکمل طور پر راسخ کر رہی ہے، اور مسلمانوں کی گردن کو احسان اغیار کے بار عظیم سے اس طرح دبائے ہوئے ہے کہ ان کو اس سے نجات دلانے کے لیے کوئی نسخہ بھی کارگر نہیں ہو رہا۔ یہ حضرت کی رائے آپ کے سامنے آ گئی۔ مولانا مفتی رشید احمد صاحب جو جامعۃ الرشید کے بانی ہیں۔ تعلیم، عصری تعلیم کے بارے میں چند گزارشات اب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک عصری تعلیم کا تعلق ہے تو دینی مدارس میں عصری تعلیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بندے کی رائے یہ ہے کہ دینی مدارس میں عصری تعلیم بقدر ضرورت ہونی چاہیے۔ کتنی تعلیم ہونی چاہیے؟ اگر یہ کہا جائے کہ دینی مدارس کے اندر درس نظامی کے ساتھ ساتھ طالب علم تخصصات بھی کرے، عصری تعلیم کے اندر اسپیشلائزیشن بھی کرے، یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے عصری تعلیم کی وہ بھی حاصل کرے، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی چند وجوہات ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دونوں اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن، درس نظامی بھی ہو، یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم بھی ہو، تو طلبہ میں اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ دونوں علوم کے اندر مہارت حاصل کرے، تو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یہ والی صورت پیدا ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی پریکٹس دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں ہوتی۔ میں یہاں برطانیہ میں رہتا ہوں، 20 سال مجھے ہو گئے، اور آکسفورڈ جیسے شہر میں رہتا ہوں جس کو سٹی آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کے تحت 40 کالجز ہے جس میں مختلف سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اور ایک طالب علم ایک وقت میں ایک ہی سبجیکٹ کے اندر گریجویشن کر رہا ہوتا ہے، وہ 2 سبجیکٹ بیک وقت نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی کوئی پریکٹس دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی یونیورسٹی میں نہیں ہوتی ہے۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مدارس اور جامعات کی جو تاسیس ہے، جو ان کا بنیادی مقصد ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ مدارس کا مقصد علماء تیار کرنا ہے، مفتیان اکرام تیار کرنے ہیں، اساتذہ مدرس تیار کرنے، امام، خطباء، قراء تیار کرنے ہیں، تاکہ وہ عوام کی دینی خدمت کرے۔
عصری اعلیٰ تعلیم کے لیے عصری یونیورسٹیاں اور عصری کالجز موجود ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ دینی مدارس کے اندر عصری تعلیم بقدر ضرورت ہونی چاہیے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں، علماء بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، وفاق المدارس بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ وفاق اس کو پروموٹ کرتا ہے، اور وفاق کے مدارس میں بقدر ضرورت عصری علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو یہاں برطانیہ سے دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ برطانیہ میں بہت سے دینی مدارس بن چکے ہیں، ہزاروں طلبہ یہاں علماء بنتے ہیں، اور ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ فارغ ہوتے ہیں۔ یہاں برطانیہ میں بچے کے لیے 16 سال کی عمر تک، جس کو GCSE کی تعلیم کہتے ہیں، یہ پڑھنا لازمی ہے۔ تو دینی مدارس میں GCSE تک یہ تعلیم پڑھائی جاتی ہے، جو عصری تعلیم ہے، بنیادی تعلیم ہے، بقدر ضرورت تعلیم ہے۔ اس کے بعد طلبہ ان کی مرضی ہے، وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، امام بنتے ہیں، قرہ بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، ان کو پھر دوسری یونیورسٹی کی تعلیم مدرسے میں نہیں دی جاتی۔ اسی طرح آپ یہاں یہ پوری دنیا میں دیکھ لیں، آپ گوگل میں سرچ کریں، آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی۔ مثال کے طور پر عیسائی مذہب کے جو کالجز ہیں، جہاں ان کے مذہبی تعلیم ان کو دی جاتی، جو ہمارے یہاں جیسے مدرسے میں عالم بنتے ہیں، ان کے یہاں بھی عالم بنتے ہیں، ان کے مذہب کے پادری بنتے ہیں، پریسٹ بنتے ہیں، اور وہ 5 سال سے لے کر 8 سال تک کا ایک کورس ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں تھیالوجی پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کا مذہب ان کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور اسپیشلائزیشن عصری علوم میں وہ وہاں نہیں کر سکتے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ بنیادی عصری تعلیم میٹرک تک آپ دیں، FA تک آپ دیں، جہاں تک مدرسہ بحسب استطاعت دے سکتا ہے وہ طلبہ کو وہ تعلیم ضرور دیں، تاکہ یہ طلبہ جب معاشرے میں جائے تو وہ ایک امام ہو، ایک عالم دین ہو، ایک مفتی ہو، اور معاشرے کے اندر وہ جو لوگ ہیں ان کے عام لوگوں کے اور ان کے درمیان گیپ نہ رہے، یہ جو مسٹر اور ملا کا فرق ہے یہ ختم ہو جائے، ان کی زبان کو وہ سمجھتا ہو، اس ماحول کو وہ سمجھتا ہو۔ اب آتے ہیں دینی جو مدارس کے بورڈز بنائے گئے ہیں، کیا ان بورڈز کی ضرورت تھی؟ میرے خیال میں اس بورڈ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نئے بورڈ کی۔ وفاق کا الحمدللہ ایک بہت مضبوط بورڈ قائم ہے، اور آج کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اغیار کی یہ کوشش ہے کہ یہ بورڈ ختم ہو جائے، جس کے ماتحت 22,000 سے زائد مدارس رجسٹرڈ ہے، 30 لاکھ سے زائد طلبہ پڑھتے ہیں، اور ہزاروں طلبہ ہر سال فارغ ہوتے ہیں، 70,000 سے زائد بچے حفظ کرتے ہیں ہر سال۔ یہ ایک مضبوط بورڈ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اسی طرح قائم و دائم رہے۔ ان مدارس کے اندر عصری علوم کی بقدر ضرورت تعلیم دی جاتی ہے، وفاق اس سے منع نہیں کرتا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پاکستان میں اسلام آباد کے اندر ایک ادارہ ہے، ادارہ علوم اسلامی، جو ہمارے ایک بزرگ دوست حضرت مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب نے قائم کیا ہے۔ یہ پاکستان کا میرے خیال میں پہلا ادارہ ہے جس میں عصری درس نظامی کے ساتھ عصری تعلیم بھی شروع کی گئی، اور ان حضرات کا جو یہ ادارہ ہے یہ 34 سال سے یہ کام کر رہا ہے، اور اس ادارے کو شروع کرنے سے پہلے حضرت نے اس پر 15 سالہ ہوم ورک کیا ہے، تیاری کی ہے، اور اس کے بعد یہ ادارہ شروع ہوا۔ یہاں درس نظامی بھی ہے، عصری تعلیم بھی۔ اب انہوں نے کیا ہے، درس نظامی کی جو تعلیم ہے اس کا الحاق وفاق المدارس کے ساتھ ہے۔ ان کے یہاں میٹرک اور FA کی جو تعلیم ہے اس کا الحاق فیڈرل بورڈ کے ساتھ ہے، BA کی جو تعلیم ہے اس کا الحاق پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہے، اور یہ مدرسہ، یہ ادارہ بیک وقت بچوں کو بقدر ضرورت درس نظامی کے ساتھ عصری علوم بھی پڑھا رہا ہے، اور وفاق کے ساتھ بھی اس کا الحاق ہے۔ تو وفاق تو اس سے منع نہیں کرتا، آپ گریجویشن کی تعلیم دیں، آپ جو بھی تعلیم دیں، عصری تعلیم، وفاق کے ساتھ اس کا الحاق رکھیں۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی میرے علم میں یہ بات ہے، مجھے معلوم ہوئی ہے کہ جامعۃ الرشید میں ایک کالج پہلے سے موجود ہے جس میں عصری تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کا الحاق کراچی یونیورسٹی سے ہے۔
تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وفاق عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہے. آپ عصری تعلیم دیں، عصری یونیورسٹی کے ساتھ اس کا الحاق کریں، اور درس نظامی کی تعلیم دیں، اس کا الحاق وفاق کے ساتھ ہو. تو الگ بورڈ بنانے کی کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ میری رائے ہے، اس رائے سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. اور ایک بات میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اختلاف ہے، یہ ایک طریقہ تعلیم مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے علماء کے درمیان رہتا ہے، اس کو اختلاف رائے تک ہی ہمیں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور بات کرنے میں خاص طور پر نوجوان علماء اور طلبہ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے پر سخت باتیں نہ کرے، اور یہ جو سوشل میڈیا کے اندر سخت باتیں کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات لگائے جاتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. دونوں طرف ہمارے علماء ہیں، ہمیں ان کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور میں اس پر ایک واقعہ سنا دوں. سیر و اعلام النبلاء میں ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے. یونس صدفی، یہ امام شافعی کے شاگرد ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند آدمی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ میرا اور امام شافعی کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے میری بحث ہوئی. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا. اور وہ یہ جملہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. میں اپنے نوجوان طلباء اور علماء سے کہتا ہوں کہ امام شافعی نے یہ ارشاد فرمایا، الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلۃ. کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم بھائی بھائی بن کر رہے اگرچہ ہمارے درمیان کسی بھی ایک مسئلے پر اتفاق نہ ہو؟ یعنی ہمارے مسائل میں سے ہمارا کسی ایک مسئلے پر بھی اتفاق نہ ہو، لیکن ہم پھر بھی بھائی بھائی بن کر رہے. اللہ ہم سب کو اسی طرح آپس میں جوڑ کر رکھے اور اتحاد اور اتفاق کی صورت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.